बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी वालिदा मोहतरमा से इजाजत तलब करते हैं, ए मेरी अम्मी जान, मेरे दोस्त अहबाब आए, मेरे दोस्त आए हैं और वो कहते हैं कि चलो सैर के लिए चलते हैं, तफरीह के लिए चलते हैं। वालिदा ने इजाजत दे दी, कहा मेरे बेटे जल्दी आ जाना, ज्यादा दूर न निकल जाना, बच्चे थे अभी। कहा अम्मी जान ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा, दूर नहीं जाऊंगा। लेकिन इत्तेफाक यूं हुआ कि आप बस्ती से बाहर चले गए और फिर वहां खेल में मशगूल हुए, और इसी असना में मुअज्जिन के अजान पुकारने की आवाज कानों में आई कि मुअज्जिन अजान पुकार रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपने कहा मेरे दोस्तों, अपने साथियों से कहा मेरे दोस्तों चलो खेल को छोड़ दो, अब नमाज पढ़ते हैं। अब क्योंकि वो छोटे थे, छोटे मुबल्लिग थे, अपने साथियों को जब नमाज की तबलीग की तो साथियों ने कहा कि भाई नमाज पढ़ने से क्या होता है, हम तो खेलने आए। कहा नहीं, नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी होता है। कि अल्लाह राजी होता है तो क्या होता है? कि अल्लाह राजी होता है तो वो शक्र अता करता है, अल्लाह राजी होता है तो वो शक्र देता है। तुम चलो नमाज पढ़ने का। हमने कितनी नमाजें पढ़ी आज तक तो हमें शक्र नहीं मिली। अल्लाहु अकबर। हजरते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला ने कहा कि नहीं, मेरा यकीन है हमें तो अल्लाह शक्र देता है। कहा ठीक है, तुम कहते हो तो चलो तुम्हारे साथ आज भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं कैसी शक्ल मिलती है। सबने वुजू किया और वुजू करने के बाद अपने रुमालों को बिछाया, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इधर हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने नमाज पढ़ना शुरू की, उधर आपकी वालिदा मोहतरमा ने रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अपने हाथों को दराज कर दिया और गिरिया उजारी करना शुरू किया। मौला यहाँ तक पहुंचाना मेरा काम था, मौला तरबियत देना मेरा काम था, मौला नमाज की आदत डलवाना मेरा काम था, तेरी बारगाह में उसके सर को झुका देना मेरा काम था। अब यहां से आगे पहुंचा करके मेरी लाज बचाना तेरा काम है। इधर मां ने दुआ की, उधर बेटे की नमाज मुकम्मल हुई। अब तक तो उसको शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे मिला करती थी, लेकिन आज जो ही नमाज पढ़कर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने जैसे ही अपने रुमाल को उठाया तो अल्लाह की रहमत को ऐसे पाया कि वहां आज शक्कर की पुड़िया नहीं बल्कि शक्कर के हौज बने हुए थे और सारे साथियों के मुसल्लों के नीचे शक्कर के हौज बने हुए थे। अल्लाहु अकबर। तो ये देखकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर समझ गए कि आज तक मेरी वालिदा ने जो मुझे नमाज पढ़ने की आदत डलवाई है वो खुद शक्कर की पुड़िया बना कर रखती थी, और आज जो मुझे शक्कर अता की गई है वो मेरे रब्बे जुल जलाल ने अता की है। तो ये वालिदैन की मोहब्बतें थी, ये वालिदैन की शफ़क़तें थी, ये वालिदैन की दीन से मोहब्बत थी कि अपने बच्चों की यूं तरबियत किया करते थे। और फिर इस मोहब्बत ने, इस शफ़क़त ने बेटे को विलादत की मंजिल तक पहुंचा दिया। तो पता चला कि जो वालिदैन नमाजी होंगे वो अपने बच्चों को भी नमाजी बनाएंगे और उनकी नमाज का असर उनके बच्चों पर ऐसा पड़ेगा कि उनकी दुनिया को बदल कर रख देगा। बहरहाल प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज की खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत ये भी है कि नमाज बेहतरीन इलाज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, एक बार मैं नमाज पढ़कर सरकारे नामदार मदीने के ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे पेट में दर्द है? मैंने अर्ज की, जी हाँ। फरमाया, कुम फसल्ली फ़इन्न फ़िस्सलाति शिफ़ाअन, उठो नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज में शिफा है। नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह पाक नमाज की बरकत से तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई,
معلوم ہوا نماز میں شفا ہے. کس کس مرض سے شفا ہے؟ انشاءاللہ الکریم ہر مرض سے شفا ہے. ہر مرض سے شفا ہے. سر درد ہو یا پیٹ کے مسائل ہو, معدہ خراب ہو یا دل کے امراض ہو, خدا نخواستہ کینسر ہو جائے یا گردے فیل ہو جائے, نماز پڑھے, نماز کے ذریعے اللہ پاک سے شفا طلب کرے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم شفا ملے گی. نماز کی برکت سے اس کو شفا ملے گی. میرا مولا اس کو نماز کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مختلف طبی تحقیقات کے مطابق نماز میں کئی جسمانی امراض کا علاج موجود ہے. مثلا نماز دل, معدہ, آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے. جی ہاں, شفا دیتی ہے. نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے. جی ہاں, نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس میں قیام ہے, اس میں رکوع ہے, اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں. نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے. لمبا سجدہ کرنا نہایت مفید ہے. سجدے سے ناک بند کھل جاتی ہے. آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور نماز سے غصے کی آگ بجھ جاتی ہے. نماز رزق میں برکت لاتی ہے. نماز صحت کی حفاظت کرتی ہے. نماز اذیت یعنی تکلیف کو دور کرتی ہے. نماز بیماری کو بھگاتی ہے. نماز دل کی قوت کو بڑھاتی ہے. نماز فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے. نماز سستی کو دور کرتی ہے. نماز شرح صدر کرتی ہے یعنی سینے کو کھول دیتی ہے. روح کو غذا فراہم کرتی ہے. دل کو منور یعنی روشن کرتی ہے. چہرہ چمکاتی ہے اور برکت لاتی ہے. خدائے رحمان عز و جل کا قرب دلاتی ہے اور نماز شیطان کو دور بھگا دیتی ہے. یاد رہے, یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب نماز اطمینان اور درست طریقے سے ادا کی جائے. یوں نہیں کہ مسجد میں آئے اور فٹافٹ یوں ہی نماز پڑھے اور بھاگے چلے گئے. نماز جب پڑھے تو دنیا داری کو چھوڑ دے. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ وقت کے حاکم 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے. ایک شخص آتا ہے, غالباً عصر کا وقت تھا. روایت میں یوں آتا ہے, اس نے آ کر کے نماز پڑھنا شروع کی اور فٹافٹ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور مصافحہ کرنا چاہا. سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی ہے, تمہارا نماز پڑھو. آپ کی جو کیفیت تھی وہ جلالی کیفیت تھی. اب وہ جو شخص تھا دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا. اب جو اس نے نماز پڑھنا شروع کی تو مغرب کا وقت ہو گیا. نماز پڑھتے پڑھتے سلام پھیرا تو مغرب کا وقت ہو گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سلام پھیرتے ہی مسکرا دیے اور کہنے لگے, اے شخص ذرا یہ تو بتا کہ پہلے جو تو نے نماز پڑھی تھی وہ زیادہ اچھی تھی, وہ تو نے درست طریقے سے پڑھی تھی, یا یہ جو نماز اب پڑھی ہے یہ زیادہ بہتر طریقے سے پڑھی ہے تو نے؟ تو پہلے لوگ بھی بڑے سچے ہوا کرتے تھے, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس شخص نے کہا, یا امیر المومنین, اگر حقیقت آپ سننا چاہتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ پہلے جو نماز میں نے پڑھی تھی وہی زیادہ بہتر تھی. حضرت عمر فاروق اعظم نے متعجب ہو کر کے پوچھا, وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ یوں کہ پہلے جو میں نے نماز پڑھی تھی وہ خوف خدا میں ڈوب کر کے پڑھی تھی, وہ خوف خدا میں ڈوب کر کے پڑھی تھی, اور یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے
یہ آپ کے خوف سے پڑھی ہے میں نے، اس لیے پہلی جو نماز تھی وہی زیادہ بہتر تھی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ بعض مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ کبھی نماز جلدی بھی پڑھنی ہوتی ہے، اور جلدی پڑھنا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس میں خشوع و خضوع نہیں پایا جاتا، وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، کبھی ٹرین چھوٹ رہی ہوتی ہے تو نماز جلدی پڑھ لی جائے تو یہ جلدی پڑھنا یہ بھی خشوع اور خضوع ہی کہلاتا ہے، اور کبھی نماز کو پرسکون ہو کر آرام کے ساتھ پڑھا جائے وہ بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہی کہلاتی ہے۔ بہرحال وقت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ نماز صرف جسمانی امراض ہی سے نہیں بلکہ روحانی امراض سے بھی شفا بخشتی ہے۔ نماز ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے گفتار، ہمارے اطوار سب پر بہت سارے مثبت اثرات ڈالتی ہے، جس کے سبب ہم معاشرے کا ایک بہترین فرد بننے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ درجہ ہے۔ نماز سے بدن کی صفائی، لباس کی پاکیزگی، اخلاق پاکیزہ، آخرت کی الفت، دنیا سے بے رغبتی، رب عز و جل سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ شرط یہی ہے کہ حضور قلب یعنی پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے تب۔ مزید فرماتے ہیں جیسے مختلف دباؤں میں مختلف تاثیریں ہیں، ایسے ہی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ برائیوں اور بدکاریوں سے بچاتی ہے، اور جیسے پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لیے مفید ہے، ایسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی درستگی کے لیے فائدہ مند۔ نماز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کے دھیان کو بٹا دیتی ہے، یعنی دنیا سے ایک دم غافل کر کے رب کریم کی طرف متوجہ کرتی ہے، جس سے انسان دنیاوی غم بھول جاتا ہے اور فارغ ہو کر ایسا مسرور یعنی خوش ہوتا ہے کہ پھر دل میں مصیبت کا زیادہ احساس اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نماز کے سائیکولوجی بھی بہت فائدے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل سے نماز مائنڈ چینجر بھی ہے اور لائف چینجر بھی ہے۔ نماز سر سے لے کر پاؤں تک دل، دماغ اور سوچ پر اچھے اثرات ڈالتی ہے۔ نماز سراپا ادب ہے اور ادب انسان کو کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ نماز سراپا عاجزی اور عاجزی انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ نماز انسان کو فرض سناش بناتی ہے۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب نمازوں کے مخصوص اوقات ہیں۔ پابندی وقت کے ساتھ نماز باجماعت کی عادت ڈالنے سے انسان وقت کا پابند بنتا ہے۔ نماز ایک مراقبہ ہے، نمازی کا نماز میں سب کام دھندے چھوڑ کر، ساری فکروں سے ناتا توڑ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنی پوری توجہ اللہ رب العالمین کی رحمت و عنایت کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی برکت سے فضول فکروں سے نجات ملتی ہے، آدمی کی سوچ پاک ہو جاتی ہے۔ نماز کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ نماز ایک حفاظتی حصار ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا دوائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو عام دوائی جو بیمار کے اندر سے بیماری کو ختم کرتی ہے، اور ایک ویکسین ہوتی ہے، یہ بیماری کو بھی ختم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ بیماری کو قریب آنے سے بھی روکتی ہے۔ نماز بھی ایسے ہی ہے، نماز ہمارے اندر سے باطنی بیماریوں کو ختم بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہوں اور بیماریوں کو دور بھی کر دیتی ہے، قریب نہیں آنے دیتی۔ وہ کیسے؟ تو آئیے میرا تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک
تک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، یہ نماز کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ جی ہاں، نماز جب پڑھی جاتی ہے دل کے ساتھ تو نمازی بے حیائیوں سے رک جاتا ہے، بری باتوں سے رک جاتا ہے، بری جگہوں سے رک جاتا ہے، برے دوستوں سے رک جاتا ہے، اور پھر نماز